बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला सफ़र मुबारक अपनी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा मक्का मुकरमा से कबीला बनी साद की बस्ती की जानिब किया। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सफ़र के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाती हैं कि मैं अपनी बस्ती से अपने खामंद और अपने शीरखार बच्चे को साथ लेकर बनु साद बिन बकर की चंद खवातीन के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। वो कहत का ज़माना था, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। मैं एक ब्राउन रंग की गधी पर सवार थी और हमारे साथ एक उम्र रसीदा ऊँटनी भी थी। नाज़रीन, बाज़ रिवायात में आता है कि आप ऊँटनी पर सवार थीं। वो फरमाती हैं कि हमारी हालत ये थी कि हमारा बच्चा भूख की वजह से रोता था और हम सारी रात सो नहीं सकते थे। मेरी छाती में इतना दूध न था कि बच्चे को पूरा आ सके और न ही हमारी बूढ़ी ऊँटनी के पास कुछ था, लेकिन हमें बारिश और खुशहाली की उम्मीद थी। गर्ज ये कि मैं अपनी गधी पर सवार निकली तो वो थक गई। उसके दुबलेपन और कमज़ोरी की वजह से साथियों को भी जहमत हुई, यहाँ तक कि हम मक्का मुकरमा पहुँच गए। जब हमारे कबीले की औरतें मक्का मुकरमा पहुंची तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए तमाम बच्चों को ले लिया, सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई औरत ऐसी न रही जिसने कोई बच्चा न ले लिया हो, सिर्फ मैं ही बाकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को न पाती थी। जब हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए तो मैंने अपने खामन से कहा, बखुदा मैं ये बात सख्त नापसंद करती हूँ कि किसी शीरखार बच्चे को लिए बगैर अपने साथ वालियों में लौटूं। मैं तो इस यतीम बच्चे के पास जाऊंगी और इसे जरूर लूंगी। उन्होंने कहा, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्या खबर कि अल्लाह ताला इसी में हमारे लिए बरकत दे दे। चुनांचे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध से ज्यादा सफेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्क वगैरह की खुशबुएं आ रही हैं। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। जाने से पहले जब मैंने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अलविदा कहा तो मुझे उन्होंने बहुत सी इनायात से नवाजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी वसीयतें फरमाई। मैं उन्हें कबूल करके अपने कबीला बनी साद की तरफ मुतवज्जे हुई। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी सवारी की तरफ आई, अपनी गधी या ऊँटनी पर सवार हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी सवारी बहुत चुस्त व चालाक हो गई और अपनी गर्दन को ऊपर उठा लिया जैसे वो रक्स करते हुए हाथ पांव जमीन पर मारती हो और फख्र से सर ऊंचा करती थी। सफर के दौरान मैंने देखा कि मेरी सवारी बड़ी खुशी से खाना काबा की तरफ मुतवज्जे हुई और 3 मरतबा अपना सर जमीन पर रखा, फिर कबीले के जानवरों के आगे आगे दौड़ने लगी। लोग उसकी तेज रफ्तारी पर हैरान होते थे। औरतों ने मुझसे कहा कि ए हलीमा, अपनी सवारी की बाग खींच कर रख ताकि हम तेरा साथ दे सकें। क्या ये वही सवारी नहीं है जो मक्का मुकरमा जाते वक्त कमजोरी से चल भी नहीं सकती थी और तमाम जानवरों से पीछे रह जाती थी? मैंने कहा, ये वही जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस फर्जंद की बरकत से इसे कवि और ताकतवर कर दिया है। इस पर उन्होंने कहा, इसमें कोई राज है और इसकी बड़ी शान है। इस सफर के दौरान मैं अतराफ व सहरा से ये आवाज सुनती थी। कहने वाला कहता था, ए हलीमा, तू आखिरकार गनी हो गई और बनी साद की औरतों में बुजुर्ग हो गई। मैंने इस सफर के दौरान जिस जगह और मकाम पर क़याम किया वो जगह सरसब्ज व शादाब हो गई और बहुत सी घास वहां पर पैदा हो गई, हालांकि वो कहत का जमाना था। हत्ता कि हम बनी साद की बस्ती में पहुंच गए तो कोई खित्ता इससे ज्यादा खुश्क और वीरान न था, लेकिन हमने नुकसान और तंगी का मुंह नहीं देखा। हमारे कबीले के लोग कहतो गरानी में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब मेरी बकरियां चरागाह में जाती तो शाम को खूब शिकम सैर, तरोताज़ा और दूध से भरी हुई वापस आती। हम उनका दूध धोते और खूब सैर होकर पीते और दूसरों को भी पिलाते। हमारी कौम के लोग अपने चरवाहों से कहते कि तुम अपनी बकरियों को उस चरागाह में क्यों नहीं चराते जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि हमारे घर में ये खैर बरकत कहाँ से आई है।
वो अपने मवेशी भी इसी जगह चराते जहां मेरी बकरियां चरती थीं। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी बकरियों में भी खैर और बरकत पैदा कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस तमाम कबीले में खैर और बरकत फैल गई। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला सफ़र मुबारक था। नाज़रीन, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दो कामत और जिसामत के एतबार से 4 साल के बराबर मालूम होते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वा दिया। फिर मैं अपने खामद के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा माजदा की खिदमत अक़दस में ले गई ताकि आपको उनके हवाले कर दूं। लेकिन उस खैर और बरकत की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस हमें और हमारे कबीले को हासिल हुई थी, हमें गवारा न था कि आपको छोड़ते, लेकिन फिर भी हमने आपको आपकी वालदा माजदा के पास पहुंचा दिया और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उस खैर और बरकत का तज़किरा किया जो हमें आपकी बदौलत मयसर हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा ने फरमाया कि मेरे फर्जंद की अजीम शान है। हमने कहा, खुदा की कसम, इससे ज़्यादा बाबरकत कोई फर्जंद हमने नहीं देखा। फिर हमने बहाने से काम लिया और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हम मक्का मुकर्रमा की गर्मी की शिद्दत और इसकी वबा से बेखौफ नहीं हैं। अल्लाह न करे कि इस फर्जंद को कोई परेशानी लाहक हो। अगर आप इजाज़त दें तो बेहतरी इसी में है कि हम इस फर्जंद अर्जुमंद को अपने कबीले में फिर से ले जाएं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त मज़ीद वहाँ रहें। हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सपुर्द किया। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने कबीला में ले आए। उस सफ़र में जो वाक़यात पेश आए उनमें से एक ये था कि हम हब्श के नसारा के एक गिरोह के पास से गुजरे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तेज़ नज़रों से देखा और अपने काम को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो गए। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को देखते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे पाक की सुर्खी मुबारक को देखते थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे फर्जंद की आंखें दर्द की वजह से सुर्ख हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने पूछा, ये बताओ कि इसकी आंखों की सुर्खी कभी जाती भी रहती है? मैंने कहा, नहीं। इस पर उन्होंने कहा, तुम्हें जिस कदर दौलत चाहिए हम तुझे देते हैं, हम पर एहसान करो और ये फर्जंद हमें दे दो ताकि हम इसे हबशा में ले जाएं, क्योंकि ये बच्चा ऊंची शान वाला है। हमने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि एक पैगंबर बाकी है जो हरम पाक में पैदा होगा। हमारा ख्याल है कि उसकी पैदाइश हो चुकी है या होने वाली है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उनसे डर गई, रात का इंतज़ार किया और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले में पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम पर रोज़ बरोज़ अल्लाह ताला के इनामात होते गए, यहाँ तक कि हम कौम के सरदार हो गए और हमारी कौम हमारी मोहताज थी। हम खेती और दूध में हद्दे कमाल को पहुँच गए। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा सफ़र मुबारक कबीला बनी साद की बस्ती से मक्का मुकरमा की जानिब था। इस सफ़र मुबारक के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा के सफ़र पर रवाना हुए ताकि आपको आपकी वालदा माजदा और आपके जद्द अमजद के सपुर्द कर दें। जब हम मक्का मुकरमा के नज़दीक पहुँचे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह बिठा दिया और ख़ुद क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। जब वापस आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद न थे। मैंने बहुत ढूंढा मगर आप कहीं न मिले। जब मैं मायूस हो गई तो मैंने अपना हाथ अपने सर पर रखा और आहुजारी करने लगी। मैंने लोगों से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है जो मैंने यहाँ पर बिठाया था। उन्होंने कहा, कौन सा बच्चा? मैंने जवाब दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन किसी ने जवाब न दिया। मैं रो रही थी कि इसी असना में एक बूढ़ा शख्स
लाठी टेकता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, ए हलीमा सादिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एक मुद्दत तक दूध पिलाया है। मेरा इरादा था कि मैं उनको उनके दादा और वालिदा के पास पहुंचा दूं और उनकी अमानत उनके सपुर्द कर दूं, लेकिन वो मुझसे गुम हो गए हैं। बूढ़े ने कहा, रो नहीं और गम न करो, मैं तुझे ऐसे आलिम का पता बताता हूँ जो तेरे फर्जंद के हालात जानता है। अगर उसने चाहा तो मुमकिन है कि वो तुम्हें उन तक पहुंचा दे। मैंने कहा, तुझ पर मेरी जान कुर्बान हो, मुझे बता वो कौन है। उसने कहा, वो सबसे बड़ा बुत हुबुल है, जो कि बड़े मर्तबे वाला है। मैंने कहा, खराबी हो तेरी, क्या तुझे इल्म नहीं कि जब इस फर्जंदे पाक की विलादत बासादत हुई थी तो इन बुतों पर क्या गुजरी थी? वो सब टूट कर गिर पड़े थे। बूढ़ा मुझे जबरदस्ती हुबुल बुत के पास ले गया और उसने 7 मरतबा हुबुल का तवाफ किया। उसके सर पर बोसा दिया और उसने मेरा मकसद हुबुल के सामने बयान किया। जब उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक अपनी जबान से अदा किया तो हुबुल और दूसरे तमाम बुत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। मैंने बूढ़े को देखा कि वो रो रहा था और लाठी उसके हाथ से गिर पड़ी थी। वो हैबत से कांप रहा था। फिर बूढ़े ने मुझसे कहा, ए हलीमा, तेरे फर्जंद का एक परवरदिगार है जो उसे जाया नहीं होने देगा। तेरी अमानत सही सलामत तुझे लौटाएगा। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं इस बात से डरी कि कहीं ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक न पहुंच जाए। चुनांचे जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के पास आई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम फिक्रमंद और परेशान नजर आ रही हो और तुम्हारे साथ मोहम्मद नजर नहीं आ रहे? मैंने उनसे कहा कि मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आई और जब मक्का मुकर्रमा के बुलंद हिस्सा में थी तो वो मुझसे अलग होकर खो गए। खुदा की कसम, मुझे खबर नहीं है कि वो कहाँ है और मैंने आपकी बड़ी तलाश की मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुना तो उनको ख्याल हुआ कि कुरैश में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गया होगा और नाउजुबिल्लाह हलाक कर दिया होगा। फिर आप कोहे सफा पर तशरीफ ले गए और कुरैश को आवाज दी कि ए आले गालिब, मेरे पास आओ। सब लब्बैक कहते हुए उनकी खिदमत में दौड़े क्योंकि कोई शख्स उनके गुस्से का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब तमाम कुरैश इकट्ठे हो गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कुरैश ने पूछा, ए सरदार, क्या मामला दरपेश हो गया है? आपने फरमाया, मेरा फर्जंद मोहम्मद गुम हो गया है। कुरैश ने कहा, ए सरदार, सवार हो जाइए, हम भी सवार होते हैं और आपके साथ मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हैं। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब और तमाम कुरैश सवार होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और मक्का मुकरमा की तमाम जगहों पर तलाश किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिले। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब मस्जिद हराम में आए और खाना काबा का तवाफ किया और अल्लाह ताला के हुजूर मुनाजात में मसरूफ हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुनाजात में मसरूफ थे कि गैब से आवाज आई कि मोहम्मद का मुहाफिज अल्लाह है और वो आपको अपनी हिफाजत से कभी दूर न फरमाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस आवाज के जवाब में पूछा कि मोहम्मद कहाँ हैं? आवाज आई, तिहामा की वादी में एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। नाज़रीन, एक रिवायत में आता है कि केले के एक दरख्त के नज़दीक तशरीफ फरमा है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तिहामा की वादी की तरफ चल पड़े। रस्ते में जनाबे वर्का बिन नौफल मिले, वो भी उनके हमरा हो लिए। यहाँ तक कि जब वादी तिहामा में पहुंचे तो देखा कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हैं और उसके पत्ते चुन रहे हैं। नज़ीन, इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माजदा के हमरा मदीना मुनव्वरा का सफ़र इख्तियार किया। रिवायात में आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 या 7 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत उम्मे ऐमन के हमरा
اپنے والد اور اپنے رشتہ داروں کو جو کہ مدینہ منورہ میں تھے ملنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور اپنے قبیلے بنی عدی بن نجار میں آئیں۔ 1 ماہ تک وہاں پر قیام کیا، اس مکان میں جسے دار النابغہ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تیراکی سیکھتے تھے۔ ایک دن چاہے بنی عدی بن نجار میں مدینہ طیبہ کے لڑکوں کی ایک جماعت کے ساتھ تیر رہے تھے کہ آپ کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک یہودیوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جان لیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا آخری نبی ہوگا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو فوراً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی۔ چنانچہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہو گئیں۔ اس واپسی کے سفر کے دوران جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھک گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ جب دوبارہ ہوش میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور پھر اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر اختیار کیا۔ شام کے اس سفر مبارک کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی تو حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تاجرانہ حیثیت سے شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ سفر کے لیے تیار ہوئے اور سامان سفر باندھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سفر میں ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ چونکہ حضرت ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہیں، تو اس پر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور قلب پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، میں ضرور انہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا، وہ ہرگز مجھ سے جدا نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے کبھی جدا ہوں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے قسم کھائی تو دوسرے عزیز و اقارب نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس فرزند کو جس سے سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، 12 سال کی عمر میں اسے کوئی شخص سفر میں کیسے لے جا سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب شش و پنج میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دینا چاہا کہ اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں تنہا بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے کہ تم آنسو بہا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، شاید آپ آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی نہ کروں گا۔ چنانچہ شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر چل پڑے۔ حضرت ابو طالب سفر میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے اور آپ پر اپنی نگاہ رکھتے۔ جب مقام کاربہ میں پہنچے، جو کہ بصرہ اور اس کے درمیان 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں بحیرہ نامی ایک راہب کلیسا میں رہتا تھا، جو کہ نصرانیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے جب سے رہبانیت اختیار کی، اسی کلیسا میں اس نے اپنا قیام رکھا۔ اس کلیسا میں ایک کتاب تھی جس کا علم اس راہب کو تھا۔ ناظرین، بعض کا کہنا ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف سے ورثے میں چلی آ رہی تھی۔ اس سال قافلہ بحیرہ کے پاس اترا، حالانکہ بارہا اس سے قبل بھی اس کے پاس سے ان لوگوں کا گزر ہوتا تھا، لیکن وہ ان پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہ کرتا اور نہ ہی کوئی بات کرتا تھا۔ اب جب قافلے کے لوگوں نے یہاں پر پڑاؤ کیا تو بحیرہ نے
ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ جب بحیرہ کلیسا میں تھا اور قافلہ آ رہا تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے میں یوں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ہیں اور آپ پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے، اور اصل وجہ اس دعوت کی یہی بات تھی۔ چنانچہ جب قافلہ اس کلیسا کے نزدیک ہی ایک درخت کے سائے میں اترا تو بحیرہ نے اس وقت بھی دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ درخت کی شاخیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب بحیرہ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ کی تو وہ کلیسا کی چھت سے اترا اور اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بحیرہ راہب نے قافلہ والوں کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ سب کو بلا کر لائے۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس نے کہا، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کے سب آؤ، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے اس سے کہا، آج تو تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے، ہم تو تمہارے پاس سے بارہا گزرے ہیں، تم ایسا سلوک ہمارے ساتھ تو نہیں کرتے تھے، آج ایسی کون سی غیر معمولی بات ہو گئی؟ بحیرہ کہنے لگا، تم نے بالکل سچ کہا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن تم لوگ مہمان ہو اور میری یہ خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں تاکہ تم سب کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کی وجہ سے قافلے والوں کے سامان کے پاس اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے۔ جب بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت جو اس کے خیال میں تھی اور جسے وہ جانتا تھا نہ دیکھی، تو پھر کلیسا کے چھت پر چڑھا اور اس بادل کو اسی طرح درخت کے اوپر سایہ فگن دیکھا تو چھت سے نیچے اترا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، میری درخواست یہ تھی کہ تمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں، میرا خیال ہے کہ بعض لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اے بزرگ، تیرے پاس آنے سے سوائے ایک لڑکے کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے تیرے پاس آنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا عمر میں سب سے چھوٹا ہے، اس لیے وہ ہمارے سامان کے پاس رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہ کرو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ قریش کے ایک شخص نے جو انہی کے ساتھ تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حارث بن عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا، لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا کھانے سے چھوٹ رہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بحیرہ دیکھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سے باہر تشریف لائے تو وہ سفید بادل بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے تو بحیرہ راہب تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کو بڑی عزت و احترام سے بٹھایا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بحیرہ نے مہمانوں کو درخت کے سائے میں بٹھایا ہوا تھا، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو بادل سایہ فگن تھا، اور جب آپ مجلس میں داخل ہوئے تو اس درخت کا سایہ جس میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو اس درخت کا سایہ آپ کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ بحیرہ آپ کو انتہائی غور سے دیکھنے لگا اور جسم پاک کے ان خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں اپنے پاس پاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے لڑکے، میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دے گا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس نے آپ کی قوم کو ان دونوں کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے
اور کسی چیز سے کبھی نہیں رہا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم، آپ مجھے وہ بتائیے جو میں آپ سے پوچھتا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، جو تمہیں مناسب معلوم ہو وہ مجھ سے دریافت کرو۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، بعض نیند اور بیدار ہونے کے بارے میں اور بعض دوسرے امور کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور خواب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکت کی علامات و صفات بیان فرماتے جاتے تھے، اور بحیرہ راہب ان صفات کو جو اس نے کتب سابقہ میں آخری نبی کی صفات کے طور پر پڑھ رکھی تھیں اس کے موافق پاتا تھا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی طرف دیکھ کر حضرت ابو طالب اور بعض مخصوص لوگوں سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زائل ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ زائل ہوئی ہو۔ چنانچہ یہ علامت بھی درست نکلی، اسے اور زیادہ یقین ہو گیا، لیکن دل کی تسلی اور یقین کو تقویت پہنچانے کی غرض سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دوش مبارک سے کپڑا ہٹائیں تاکہ وہ مہر نبوت کا مشاہدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے دکھانا نہ چاہتے تھے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے دونوں آنکھوں کے نور، بحیرہ کو مہر نبوت کے دیدار سے محروم نہ رکھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور اس پر بوسہ دیا۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بحیرہ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب کے ساتھ محبت کو ملاحظہ کیا تھا، چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے ان سے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے والدین زندہ لوگوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے ان سے کہا، پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا، تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، یہ لڑکا آخری نبی ہے، اس کی شریعت دنیا میں پھیلے گی اور اس کا روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دے گا۔ آپ اسے شام نہ لے جائیں کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں تو خطرہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ بہت جلد ان کو اپنے شہر پہنچا دیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو بہت فکر مند ہوئے، سامان تجارت کو بصرہ ہی میں فروخت کیا اور مکہ مکرمہ کو واپس تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا اور خود تجارت کی تکمیل کے لیے شام کی طرف گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔ ناظرین، اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ چند یہودی روم سے اسی جگہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے قدیمی کتب کے مطالعے سے یہ بات معلوم کی تھی کہ اس زمانہ میں نبی آخر الزماں اس درخت کے نیچے ٹھہریں گے جو بحیرہ کے کلیسا کے نزدیک ہے۔ چنانچہ وہ روم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ یہ 3 کاہن تھے جن کے نام ادریس، زریر اور تمام یاشمام تھے۔ جس روز قریش کا قافلہ آیا یہ بھی اسی روز بحیرہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بحیرہ سے کہا کہ آج کلیسا کے اس درخت کے نیچے محمد قریش کے قافلے کے ساتھ ٹھہریں گے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو قتل کر دیں، اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ بحیرہ نے ان کا یہ ارادہ دیکھا تو ان کو اس کام سے منع کیا اور واضح دلائل کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ اگر وہ آخری نبی ہیں جس کی تعریف و صفات تم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں تو وہ شخص
جو توریت، زبور اور انجیل پڑھتا ہے ان کو نبی ہونے کے اعتبار سے کیسے نہیں پہچانے گا اور ان کے قتل کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہے تو کیا کسی شخص میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو روک سکے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر بحیرہ نے کہا تم اس کام سے باز آ جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ بحیرہ کی بات سمجھ گئے اور اس کام کے کرنے سے باز آ گئے۔ ناظرین، جب حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے، تب جب بھی کبھی سفر کا ارادہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانا چاہتے تو حضرت ابو طالب بحیرہ راہب کی وصیت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے حملے کے خوف سے انہیں اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور خود بھی جب تک شدید ضرورت لاحق نہ ہوتی بالکل سفر نہ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 17 سال کی ہوئی تو ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر بن عبد المطلب اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس بن عبد المطلب نے تجارت کی غرض سے یمن کے سفر کا ارادہ کیا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں ان کے ساتھ بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابو طالب نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ ناظرین، اس سفر کے دوران بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی چیزیں مشاہدہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے کامیاب سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس ضمن میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک شریف اور مالدار تاجر خاتون تھی۔ وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتی، تجارت میں شرکت بھی کر لیتی اور شرکا کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتی۔ خود قریش کے لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، شرافت، اعلیٰ اخلاق اور دیانتداری کے واقعات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا اور درخواست کی کہ میرا مال تجارت لے کر میرے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تاجروں سے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے اس بات کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ بن حکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ جناب خزیمہ کو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب رکھتے تھے اور سفر کے دوران ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتے تھے۔ شام کے اس سفر تجارت میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی خلاف عادت چیزیں مشاہدہ کیں۔ یہ دیکھ کر اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ناظرین، شام کے اس سفر کے واقعات میں ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ راستے میں بہت زیادہ تھک گئے اور سفر کرنے سے عاجز آ گئے۔ میسرہ نے اس بات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اونٹوں کے منہ پر رکھے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اونٹ اسی وقت چلنے لگے اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ قافلے سے آگے آگے رہتے تھے۔ خزیمہ اور میسرہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس چیز کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سمجھا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ محمد کی شان بڑی اونچی ہے۔ ناظرین، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ اور شام کی سرحد پر پہنچے تو بحیرہ راہب کے کلیسا کے نزدیک قیام کیا۔ اس وقت بحیرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر نستورہ راہب کلیسا کا قائم مقام راہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیسا کے نزدیک اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے جو سوکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے سے
وہ درخت فوری طور پر سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس پر پھل لگ گئے۔ اس درخت کے گرد زمین پر بھی سبزہ اگایا۔ نستورہ راہب کلیسا کی چھت پر چڑھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ عربوں کی گفتگو میں بھی مجھ پر یہی بات سب سے زیادہ مکروہ اور ناگوار ہے۔ ناظرین، نستورہ کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا۔ وہ اسے دیکھتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک کی طرف دیکھتا اور کہتا جاتا تھا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، یہ وہی ہیں، یعنی یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت کتب مقدسہ میں موجود ہے۔ خزیمہ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مکر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے تلوار کھینچ لی اور قافلے میں موجود لوگوں کو آواز دے کر پکارا۔ قافلے میں موجود قریشی جناب خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، اے خزیمہ، کیا بات ہے؟ جناب خزیمہ نے راہب کی شکایت کی۔ اس پر تمام ساتھی جناب خزیمہ کے ساتھ راہب کی طرف لپکے۔ راہب ڈر کر کلیسا میں آ گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر کلیسا کی چھت پر چڑھا اور پکار کر کہنے لگا، اے قافلے والو، کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی قافلہ تم سے زیادہ پیارا اس جگہ پر نہیں اترا، اور میں اس صحیفہ میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ جس شخص نے اس درخت کے نیچے قیام کیا ہے اللہ کا رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ جو شخص ان کی فرما برداری کرے گا نجات پائے گا، اور جو شخص آپ سے دشمنی کرے گا وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ یہ باتیں کر کے نستورہ راہب نے حضرت خزیمہ کو آواز دے کر نزدیک بلایا اور ان سے پوچھا کہ تجھے ان سے کس قسم کی نسبت ہے؟ حضرت خزیمہ نے جواب دیا کہ میں ان کا خدمتگار ہوں۔ پھر حضرت خزیمہ نے اونٹوں کا عاجز رہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے کی برکت سے قوت حاصل کرنا بتایا تو راہب نے کہا، اے خزیمہ، میں ایک راز تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اسے پوشیدہ رکھو گے۔ جناب خزیمہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ اس پر نستورہ راہب نے کہا، اس صحیفہ میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص تمام شہروں پر قبضہ کر لے گا اور تمام لوگوں پر فتح حاصل کر لے گا، اور کوئی بھی شخص ان کی بزرگی کی انتہا کو نہیں جانتا۔ اے خزیمہ، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں اور ان کے زیادہ تر دشمن یہودی ہیں۔ ناظرین، جب حضرت خزیمہ نے راہب سے یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ میں چند صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو پیغمبر تہامہ میں مبعوث ہوں گے وہ آپ ہی ہیں۔ میں لوگوں کو آپ سے عجیب محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں بھی آپ کے دوست کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے دشمن کو دشمن خیال کرتا ہوں۔ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کا مددگار ہوں۔ جب آپ کا معاملہ ظاہر ہوگا تو آپ کی خدمت اقدس میں ضرور حاضری دوں گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح نستورہ راہب نے میسرہ غلام کو بھی بلایا اور اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں پوچھیں اور ایک ایک سوال کا اس سے جواب سنا۔ میسرہ نے راہب کو بہت سی باتیں بتائیں جو اس سفر کے دوران اس نے ملاحظہ کی تھیں، مثلاً پرندوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کرنا اور آپ کے دست مبارک کی برکت سے کھانے میں برکت ہونا۔ یہ سن کر نستورہ راہب نے کہا، میں بڑی مدت سے ان کے انتظار میں یہاں پر وقت گزار رہا ہوں۔ اب اے میسرہ، تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے جدا نہ ہونا اور اس سفر میں ان کے ساتھ رہنا اور شام مت جانا، کیونکہ وہاں پر ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ کاش کہ میں ان کے زمانہ بعثت کے وقت زندہ رہوں اور ان کی اطاعت کروں۔ ناظرین، اسی سفر کے دوران
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے معاملہ کرنے لگے۔ اس معاملے میں بحث شروع ہو گئی۔ یہودی کہنے لگا، تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں تاکہ تیری سچائی کا علم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز لات و عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں ان سے زیادہ کسی اور کو دشمن نہیں سمجھتا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ یہودی نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہی ہے۔ اس کے بعد یہودی نے میسرہ سے علیحدگی میں کہا، اے میسرہ، خدا کی قسم تمہارے ساتھ آخری نبی ہیں۔ ناظرین، بالآخر میسرہ اور جناب خزیمہ نے اسی کام میں مصلحت دیکھی کہ سامان تجارت کو بصرہ میں فروخت کر دیں اور شام کی طرف روانگی کو موقوف کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تجارت بصرہ میں فروخت کیا اور دوسروں سے دگنا منافع حاصل ہوا۔ قافلے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خاصا فائدہ ہوا۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی سخت ہو جاتی تو میسرہ دیکھتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے دو فرشتے بادلوں کی صورت آپ پر سایہ کیے رہتے ہیں اور آپ اونٹ پر بیٹھے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دو فرشتے بادلوں کی صورت سایہ فگن ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اس سفر میں بہت زیادہ منافع کما کر واپس ہوئے اور جو مال وہاں سے خرید کر لائے اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فروخت کیا تو اس سے دگنا یا اس کے قریب ہو گیا۔ اس کامیاب سفر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت خوش ہوئیں اور بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ ناظرین، سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے اور طائف کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنی بکر بن وائل تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں رہنے کے لیے جگہ نہ دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بنی کہتان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ناظرین، اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب بنی کہتان کے ایک قبیلہ میں پہنچے تو ابتدا میں انہوں نے مہمان نوازی کی، لیکن پھر اس پر پشیمان ہوئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کی طرف رخ کیا جو طائف کا ایک قبیلہ تھا۔ ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ناظرین، قبیلہ کے اکابر و اشراف میں سے ہر ایک شخص کے پاس گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ اپنی قوم کے بچوں اور غلاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ وہ شور و غل کرتے اور گالیاں دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بدبخت پتھروں کو پائے اقدس پر مارتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ رہتے اور بیٹھ کر دستے مبارک سے اپنے پائے مبارک کو تھام لیتے، پھر کھڑے ہوتے اور جب چلتے تو وہ پھر پتھر مارتے اور ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کا بھی سر پھٹ گیا۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ طائف میں قبیلہ بنی ثقیف کے روسہ میں سے 3 بھائی تھے، مسعود بن عمر بن عمیر، عبد یالیل بن عمر بن عمیر اور حبیب بن عمر بن عمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا۔ ایک بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو میں نے خانہ کعبہ کو چرایا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، رب تعالیٰ کو تیرے سے بہتر آدمی نہیں ملا جسے پیغمبری کے لیے بھیجتا جو تم کو منتخب کر لیا ہے۔ تیسرا بھائی کہنے لگا، میں آپ سے بات نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں
تو آپ کی شان و مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو تم سے کس لیے بات کی جائے؟ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میری رسالت کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم اس بات کو ہی پوشیدہ رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ غرض تھی کہ قریش اس واقعے کی صورتحال کو سن کر کہیں بے ادبی اور ایذا رسانی میں زیادہ دلیر نہ ہو جائیں، مگر ان بدقسمتوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انتہائی پریشان اور رنجیدہ خاطر ہو کر نکلے۔ ان لوگوں نے بچوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر پھینکتے تھے اور کہتے تھے، اے جادوگر، اے مجنوں، تو ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا غزوہ احد کے دن سے زیادہ سخت دن آپ پر کوئی اور بھی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہاری قوم کی طرف سے مجھ پر سخت سے سخت مصائب ڈھائے گئے، لیکن ان کی جانب سے جتنا دکھ روز عقبہ یعنی سفر طائف کے وقت پہنچا ہے، جس وقت میں ابدیالیل کے سامنے آیا اور اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کر کے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، میں وہاں سے بہت افسردہ اور رنجیدہ ہو کر چل دیا۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا، پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے اور اسے آپ کا تابع فرمان کر دیا ہے کہ جو چاہے آپ اسے حکم فرمائیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے مخاطب کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی ہیں اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ دنیا جہان کے پہاڑ میرے قبضہ و اختیار میں ہیں اور مجھے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان پر پہاڑوں کو اٹھا کر انہیں کچل کر ہلاک کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے طائف سے نکلتے ہوئے رستے کے کنارے پر ایک باغ میں پہنچے۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، عتبہ اور شیبہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے جو اہل ثقیف آپ کے ساتھ سلوک کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پیشانی مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ پتھروں کے لگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں بھی خون آلود ہو گئی تھیں۔ غمگین دل کے ساتھ دستے مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا فرمانے لگے۔ ناظرین، عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کچھ دیکھا تھا ان کو اچھا نہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی و تنہائی کو دیکھتے ہوئے ان کی رگ رحم حرکت میں آئی۔ ان کا ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس کے ہاتھ چند انگور کے خوشے ایک پلیٹ میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ غلام نے اپنے آقا کے کہنے پر انگور کے خوشے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے اور خود سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ان انگوروں کی طرف دست اقدس بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ اطہر اور پیشانی مبارک کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ایسا کلام ہے جو میں نے اس ملک میں کسی سے نہیں سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے اور کس دین پر ہے؟ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں
اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مرد صالح حضرت یونس بن متا علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے پوچھا، آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے پوچھا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد ہے۔ عداس نے کہا، مدت ہوئی میں نے آپ کی صفت تورات میں پڑھی ہے اور آپ کی رسالت کی تعریف تورات میں پڑھی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائے گا، وہ آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے اور آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے سرفراز فرمائے گا، یہاں تک کہ آپ واپس مکہ مکرمہ جائیں گے۔ آپ کا دین تمام دنیا کے خطوں میں پھیل جائے گا۔ آپ مجھے اپنا دین سکھائیں، کیونکہ میں کئی سال سے آپ کی بعثت کے زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس پر اسلام پیش کیا۔ عداس نے صدق کے دل سے اسے قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پائے اقدس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور آپس میں کہنے لگے، غلام کا تو کام ہاتھ سے نکل گیا۔ جب عداس واپس ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا، اے عداس، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے کیا دیکھا اور اس شخص سے کیا سنا کہ تو نے اس کے ہاتھ پاؤں چومے؟ عداس نے کہا، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا، اے عداس، تجھ پر افسوس ہے، تجھے اس شخص نے دھوکہ دیا ہے اور تیرے دین کو خراب کر دیا ہے۔ عداس کہنے لگا، ایسا مت کہو، تمہارے روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف روانہ ہوئے اور بطن نخلہ میں قیام فرمایا، جو کہ مکہ مکرمہ سے ایک رات کی مسافت پر ہے۔ اسی مقام پر نصیبین کے جنات کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ایمان کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلہ میں قیام فرمایا تو اس وقت بھی آپ کا قلب مبارک کفار کی زیادتیوں اور ایذا رسانی کے سبب انتہائی رنجیدہ اور پرملال تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ اچانک 7 اور ایک روایت کے مطابق 9 جن خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جن نصیبین کے رہنے والے تھے، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ جن نینوا کے رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شب میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور نماز میں قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہاں ٹھہر گئے۔ نماز کے پورا ہونے اور تلاوت قرآن کریم کے سننے سے فراغت کے بعد انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا توقف اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اپنے علاقے میں واپس پہنچو تو اپنی قوم کو دین کی دعوت دو اور میرا پیغام ان کو پہنچا دو۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ جنات اپنی قوم میں پہنچے اور دوسرے جنات کے سامنے انہوں نے کلام پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تو جنات کی جماعت بلا دیکھے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلہ میں چند دن تک قیام فرمایا اور پھر مکہ مکرمہ لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مکہ مکرمہ میں موجود مسلمانوں کو ہوئی تو انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ابھی تھوڑا سا توقف فرمائیں، کیونکہ قریش کے لوگ طائف کے باشندوں کے آپ کے ساتھ سلوک سے واقف ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ کو ایذا پہنچائیں۔ اس پیغام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ پر تشریف لائے اور ایک شخص کو سہل بن عمر اور اخنس بن شریک کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان و پناہ میں لے لیں تاکہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئیں۔
مگر کسی نے اس بات پر توجہ نہ دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں تمہاری حمایت میں اپنے گھر میں آؤں اور خانہ کعبہ کا طواف کر سکوں؟ مطعم بن عدی نے قبول کر لیا اور اپنی امان و پناہ میں لینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ہر طرف آوازیں بلند کر کے کہا، اے قوم قریش، سن لو اور جان لو کہ محمد بن عبداللہ میری پناہ میں ہیں۔ ہر نیک و بد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئے۔ ناظرین، ابو جہل نے یہ سنا تو پکار کر کہا، اے مطعم، تو نے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہے یا ان کا دین قبول کر لیا ہے؟ مطعم نے کہا، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ اس پر ابو جہل لعین نے کہا، جو تیری پناہ میں ہے وہ ہماری پناہ میں ہے، ہمارے اختیار کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اپنی خاص مجلس پاک میں تشریف لائے۔ مطعم اور اس کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ابو لہب لعین آتا اور اس کو دین اسلام کے قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے سے منع کرتا اور کہتا، اس شخص کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرتا ہے اور نیا دین پیش کرتا ہے۔ ناظرین، غار سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور رہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ رہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے یہ کوئی رہبر ہیں جو ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی زمانی یعنی گول مول جواب دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ناظرین، قریش نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نشاندہی کرے گا اسے انعام میں 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کے پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا۔
یہاں تک کہ آخر کار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا، پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نا والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئیں، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ آخر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ ناظرین، بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہے تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ناظرین، اپنے ایمان لانے کی تفصیل سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔
ان سے میری ملاقات جارانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا، میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ ناظرین، یہ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، یہ اسے یہ کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اس طرف سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہی ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت آ گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آستین وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں سو جائیے، میں پہرا دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف جاتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔
وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں بہت دودھ بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے، وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا، دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پیرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے، وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ناظرین، ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہرہ کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ ناظرین، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس شاندار طریقے سے استقبال کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی کیا اقدامات کیے، جاننے کے لیے دیکھیے ہماری نیکسٹ ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔